बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के जरगे में हम जरगों के सरज़मीन यानी खैबर पख्तूनख्वा का तज़किरा करेंगे तफसील के साथ, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अभी तक क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या उसके इरादे हैं, और वक्त ने अगर मोहलत दी तो हम PTI की सियासत पे भी बात करेंगे। और आज के जरगे में हमारे साथ हैं जनाब शफी जान साहब, सूबाई वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात खैबर पख्तूनख्वा। शफी जान साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि 13 साल से खैबर पख्तूनख्वा में माशाअल्लाह PTI की हुकूमत है, तो क्या तब्दीली इन 13 सालों में ला चुकी है? सबसे पहले साफ़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक़ है और आपका ताल्लुक़ भी वहीं से है और आप बेहतर जानते हैं वहाँ के डायनामिक्स को, वहाँ की सियासत को। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा की एक तारीख़ रही है कि किसी जमात को दूसरी दफ़ा मौका नहीं दिया गया। अगर हम 2002 से देख लें तो MMA की गवर्नमेंट थी, 8 में ANP की गवर्नमेंट आई और 13 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और उसके बाद आज तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अगर हम इस पस मंज़र में देखें तो एक बात तो बड़ी आया है कि तहरीक इंसाफ ने कुछ डिलीवर किया है तो उसको मौका मिल रहा है, क्योंकि पख्तूनों का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो दोबारा मौका नहीं देते। लेकिन तहरीक इंसाफ को ये तीसरी दफ़ा मौका मिला है तो तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे डिलीवर किया है। अगर आप माजी की हुकूमती देख लें, ANP की हुकूमत देख लें तो बदअमनी उरूज पे थी। आपके सामने जिस तरीके से वहाँ पे बम धमाके हो रहे थे और खैबर पख्तूनख्वा को जिस तरीके से टारगेट किया गया, ANP के अपने लोग भी काफ़ी शहीद हुए। मतलब कोई वहाँ पे अमन नहीं था, वहाँ पे कोई सेफ़ नहीं था। हमारे बहुत सारे जो कारोबारी हजरात थे वो इस्लामाबाद मूव कर चुके थे। तो इन हालात में तहरीक इंसाफ को सूबा मिला। फिर आपने देखा कि 2015-16 में अमन वहाँ पे दोबारा लौट आया, लोग वहाँ पे आए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई, आहिस्ता आहिस्ता सूबे ने जो है वो तरक्की का सफ़र शुरू किया। परवेज़ खटक की गवर्नमेंट थी पहली, जो हमारी CM परवेज़ खटक साहब थे। मखलूत हुकूमत थी, जमात इस्लामी हमारे साथ थे, शिरपाओ की जो कौमी वतन पार्टी है शिरपाओ साहब की, वो हमारे साथ थे। फिर दूसरी दफ़ा जब हम आए तो 60 से ज़्यादा सीटों के साथ आए और इस बार तो हम 3/4 के साथ इस वक्त मौजूद हैं। 92 MPs हमारे हाउस में मौजूद हैं और कुछ नशस्तें इसी में 115 में से 92 तो हम जीते हैं, लेकिन कुछ नशस्तें अभी भी फॉर्म 47 के ज़रिए हमसे छीनी गई है। इस तरह किस तरह हो सकता है कि आप पूरे खैबर पख्तूनख्वा के मुज़फ़्फ़ात जीत रहे हैं और पेशावर की ही 4 से 5 सीटें आप हार जाएँ। फिर इसी तरह बाकी शहरों में भी आपने देखा होगा कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है उसमें कुछ सीटें हमसे ली गई हैं। अगर वो सीटें भी आप मिला लें तो 100 से ज़्यादा हमारी तादाद बनती है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है 3/4 जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तहरीक इंसाफ मौजूद है। अली अमीन साहब जो है वो नामज़द हुए, वज़ीर आला बने, 1.5 साल तक वो वज़ीर आला रहे। उसके बाद फिर अफरीदी साहब आए और आज भी अफरीदी साहब जो है वज़ीर आला के बतौर वज़ीर आला अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ ने हर सेक्टर में काम किया। शुरू में मैंने बात की कि अमन के लिहाज से तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी थी, एक मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हमारी स्टैंडिंग है। आज भी हम ये कहते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ का हल नहीं है। मतलब अगर मिलिट्री ऑपरेशन हल होता तो 20-22 सालों में वहाँ पे अमन आ चुका होता, दहशतगर्द ना होते। लेकिन ये मतलब अब 20 सालों से आप एक पॉलिसी के साथ स्टिक हैं, लेकिन उसके सूदमंद कोई रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे। आपने देखा होगा कि अभी भी अज़ला में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है। फिर सदरन KP में मेरा ख़ुद ताल्लुक़ कोहाट से है, लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ भी जो हमारे टांग का एरिया है, जो लकी मरवत है, अभी बनू है, वहाँ भी अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है। बेहतरीन आप नहीं कह सकते या नॉर्मल उसको आप नहीं कह सकते। देखिए, अमन व अमान के लिहाज से जो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी थी और ख़ान साहब की जो पॉलिसी थी कि हम चाहते हैं कि बातचीत से ही, मुज़ाकरात से ही इस चीज़ का हल निकाला जाए। ताकत का इस्तेमाल किसी चीज़ का हल नहीं है। 22 साल से मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं वहाँ पे, छोटे ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन, लेकिन सूदमंद रिज़ल्ट साबित नहीं आ रहे। मैं तो चाहता था कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर वाला मामला है इस पर हम अलग से बात कर लें, लेकिन चूंकि आपने उसको छेड़ दिया। नहीं, वो ANP का जैसे हमें सूबा मिला था तो उस तनाजुर में ये बात वहाँ पे चली। तो सवाल ज़हन में ये आता है एक कि आप लोग कहते हैं कि ऑपरेशन हल नहीं है और काफ़ी अरसे से ऑपरेशंस हो रहे थे, तो ऑपरेशन हल नहीं है तो क्या हल है? इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए, अब अगर आप इस्लामाबाद के बंद कमरे में फ़ैसला करते हैं जिसमें
ایک ایسا شخص یا ایک ایسا گروپ وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے جس کا تحریک انصاف کی ڈائنامکس کا اس کو کچھ نہیں پتہ. شاید وہ کبھی خیبر پختونخوا کا شاید وہ کبھی خیبر پختونخوا گیا بھی نہ ہو. وہ اسلام آباد کے بند کمرے میں ایک فیصلہ کرتا ہے اور اس کو امپوز کرتا ہے. تو نہ تحریک انصاف کی حکومت کو جو صوبائی حکومت ہے اس کو ایز اے اسٹیک ہولڈر آن بورڈ لیتے ہیں. وہاں پہ ہمارا ایک جرگہ سسٹم ہے, ایک قبائل سسٹم ہے, مشران بیٹھتے ہیں, جرگے کے ذریعے بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے. نہ اس کو کوئی لوپ میں لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ منظور پشتین کا کیس تھا جو خیبر میں یہ جرگہ کر رہے تھے, تو وہاں پہ شروع میں جو آپریشن کیا گیا نقصان ہوا, پھر ہم نے ان کو انگیج کیا تو ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی. تو پختونوں کی ایک روایات رہی ہے, ایک کلچر رہا ہے کہ بڑے سے بڑا مسئلہ ہم جرگے سے حل کر سکتے ہیں. اگر آپ ان لوگوں کو لوپ میں لے جو کہ اسٹیک ہولڈرز ہوں, وہاں کی مقامی جو حکومت ہے اس کو آن بورڈ لیا جائے, پھر وہاں پہ ملک سسٹم ہے, وہاں پہ کافی سارے ٹرائبز ہیں, ان کے مشران کو آپ آن بورڈ لیں, تو یہ تمام تر چیزیں مذاکرات سے حل ہو سکتی ہیں. آپ نے خیبر میں بھی دیکھا ہوگا, خیبر میں ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ جی آپریشن اس چیز کا حل نہیں ہے, انہوں نے زبردستی ہمارے اوپر آپریشن امپوز کر دیا. 3 دن تک انخلا جاری رہا. میں خود برف باری میں کھڑے ہو کے سی ایم صاحب کے ہدایت پہ, باقی وزراء برف باری میں رات کو کھڑے ہو کے ہم نے لوگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا. ان کا پلان یہ تھا صافی صاحب کے برف باری تھی, مطلب اس سیزن میں تو وہاں پہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, آپ بہتر جانتے ہیں, لوگ سارے موو کر جاتے ہیں. وہاں پہ کچھ فیملیز وہ رہتی ہیں جن کے نیچے گھر نہیں ہوتے, جو کہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا یہ پلان تھا کہ جب انخلا ہوگا تو راستے میں موسم بڑا شدید تھا, بڑا سرد تھا, برف باری ہو رہی تھی, وہاں پہ کوئی مس ہیپ ہوگا, وہ مس ہیپ ہم صوبائی حکومت کے کھاتے میں ڈالیں گے اور اس کو ایشو بنا دیں گے. 3 دن بعد جب انخلا کمپلیٹ ہوا, جب فیسیلیٹیشن کمپلیٹ ہوئی, فیسیلیٹیشن سینٹرز وہاں پہ قائم ہوئے, سی ایم آفریدی صاحب نے خود وہاں پہ وزٹ کیا, تمام لوگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا گیا. اس کے 3 دن بعد یہاں پہ کچھ وفاقی وزراء بیٹھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خیبر میں تو ہم نے آپریشن کرنا ہی نہیں تھا. جب آپ نے نہیں کرنا تھا, جب لوگ وہاں سے نکل رہے تھے, فوٹیجز آ رہی تھی, سوشل میڈیا پہ آ رہا, پہلے دن بیٹھ جاتے, آپ کہہ دیتے کہ جی کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, لوگ گھروں سے نہ نکلیں. تو اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب کے حلقے میں کس کی ریٹ قائم ہے, طالبان کی یا کہ حکومت کی؟ نہیں, حکومت کی ریٹ ڈیفینیٹلی وہاں پہ قائم ہے. اگر کوئی ایک ویڈیو آدھی ویڈیو آ جاتی ہے, اس کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کی ریٹ وہاں پہ نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں حکومتی ریٹ ہے. یہ اگر کوئی اس طرح اس کو پریٹینڈ کر رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی وہاں پہ ریٹ نہیں ہے, تو یہ بہت غلط بیانی بھی کر رہا ہے اور ایک غلط پکچر دکھا رہا ہے. بالکل ہماری ریٹ ہے, حکومت کی ریٹ ہے. ایک آدھے ویڈیو آنے سے یا کچھ علاقوں میں جو اس وقت کارروائیاں جاری ہیں, وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال بہتر نہیں ہے. باقی 80% پہ. لیکن اس سے پہلے آپ نے مثال دی نہیں لکی مروت کی اور ٹانک وغیرہ کی, کہ وہاں کے حالات آپ نے الفاظ استعمال کیے ابتر ہے. ہاں, امن و امان کے لحاظ سے تو میرے لحاظ سے تو باڑہ کے بھی اسی طرح ابتر ہے. نہیں, باڑہ تو بالکل کلوز ہے پشاور کے ساتھ, تو اتنی اور تیرا وغیرہ کے وہ سارا ایریا مطلب کلوز ہی ہے پشاور کے ساتھ, مطلب نیکسٹ ڈسٹرکٹ ہے ضلع خیبر. لیکن وہاں پہ صورتحال ایسی نہیں ہے جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کچھ ضم اضلاع میں ہے. دیکھیے بات بڑی واضح ہے, یہ آپریشن کرتے ہیں جس کے ہم مخالف ہیں, اس کے نتیجے میں نفرت بڑھتی ہے, IDPs بنتے ہیں, لوگ گھر چھوڑتے ہیں. آپ کو پتہ ہے صافی صاحب کہ جب یہ آپریشن ہوا, اور آج بھی نارتھ وزیرستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بکا خیل کے مقام پہ. جی, ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہر سال آپ حکومت کو 17 ارب روپے دیے جائیں گے تاکہ لوگوں کو واپس بھیجا جائے, ان کے گھر بنائے جائے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. 3 سال تک انہوں نے ہمیں 17 ارب روپے دیے ہیں. پچھلے 3 سالوں سے انہوں نے ہمیں 1 روپے نہیں دیا. لوگ ابھی بھی بیٹھے ہیں. ہم ہر مہینے 40 کروڑ روپے اپنے لوگوں کو دیں گے, وہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم دیں گے. صوبائی حکومت ہے, ہمیں ووٹ ملا ہے, ہماری وہاں پہ حکومت ہے, لیکن یہ ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی تھی. تو 4.8 ارب روپے صوبائی حکومت ان لوگوں پہ انویسٹ کر رہی ہے, جو کہ ذمہ داری تھی فیڈرل حکومت کے. ایسے بے تحاشا کیسز ہمارے پاس ہے. یہ آتے ہیں, آپریشن کرتے ہیں. محسود IDPs ہے, وہ ابھی تک سیٹل نہیں ہوئے. بالکل نہیں ہوئے, اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکے. نہیں جا سکے. یہی تو ہماری پلی ہے کہ آپ لوگوں کو نکالتے ہیں, آپ آپریشن کرتے ہیں, آپریشن کے بعد آپ تو چلے جاتے ہیں, ان لوگوں کو آپ کھلے آسمان کے نیچے چھوڑ جاتے ہیں. ان کے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں, ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. پہلی دفعہ صوبائی حکومت جو ہے ان لوگوں کو دیکھ رہی ہے. افریدی صاحب جیسے آئے پہلی کیبنٹ میں, مجھے آج بھی یاد ہے کہ
40 करोड़ रुपए का ग्रांट इनको दिया। फिर CTD को हमने 31 अरब का ग्रांट दिया ताकि इनकी CTD 17 अरब और स्पेशल ब्रांच 14 अरब, ताकि इनकी जो कैपेसिटी है वो हम बढ़ाएं ताकि इन जैसे वाक़यात से वो निपटे। इस बार अगर आप बजट उठा लें खैबर पख्तूनख्वा का, तीसरा बड़ा हिस्सा हमने होम डिपार्टमेंट पुलिस को दिया है। 164 अरब पिछले साल था, इस साल 191 अरब कर दिया गया है। तालीम और सेहत के बाद सबसे बड़ा बजट पुलिस के लिए रखा गया है। इसलिए रखा गया है ताकि हम इन पे इन्वेस्ट करें, इनके पास जदीद असलाह हो, ताकि इन जैसे जो वाक़यात वहाँ पे हो रहे उनसे निपटा जाए। लेकिन कल भी आपके IGP का बयान आया है कि हमें वसाइल नहीं मिले। देखें, IGP साहब गलत बयानी कर रहे हैं। मैं तो बारहा मैंने कैबिनेट में भी ये बात की है, और मैं तो ये आपके आपके कैमरा के तवासुत से भी कह रहा हूँ कि वो गलत बयानी कर रहे हैं। जितने वसाइल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुलिस को दी हैं, तीनों सूबों में मिले। मैंने आपको जी कह दी, अभी बता दिया है कि 164 अरब से हमने 191 अरब पे अपना बजट लेके गए हैं पुलिस के लिए। आप बता दें किसी सूबे में इतना बड़ा बजट इनको मिलता है? हम जितनी इन्वेस्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कर रही है, कोई हुकूमत नहीं करे। कुछ जिम्मेदारियां फेडरल गवर्नमेंट की भी थी, CTD पे इन्वेस्टमेंट इनकी ज़िम्मेदारी थी, वो भी हम कर रहे हैं। हम तो पुलिस के लिए हमने तो बिल्कुल हर चीज़ ऑन टेबल रखी हुई है। आप उनके पास जदीद असला देख लें, नाइट विजन्स देख लें, उनके बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ देख लें, आर्मर गाड़ियाँ देख लें, जैकेट्स देख लें, वो जदीद से जदीद है। अगर IGP ऐसी कोई स्टेटमेंट दे रही है तो उनसे पूछा जाए, उनका ऑडिट किया जाए कि आपको इतने पैसे। अभी जैसे ही अफरीदी साहब आए हैं तो 31 अरब का तो उनको ग्रांट दिया गया, अभी फिर इनको 17 अरब रिलीज़ किया गया है। तो कैसे इनके पास वसाइल नहीं? ये गलत बयानी कर रहे हैं। ये तो गलत बयानी कर रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत आप बताइए कि गलत बयानी कर रही है या कि दुरुस्त कह रही है? वो कह रही है कि अभी तक हमने इस मद में इनको 800 अरब रुपए दिए हैं और ऑडिट का उसका मुतालबा कर रहे हैं। बिल्कुल, हम ऑडिट के लिए तैयार हैं। हमारा ऑडिट होगा, बाकी तीनों सूबे का भी ऑडिट करा दें। ये जब हमने NFC का मामला उठाया, सुहेल अफरीदी साहब ने मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ भी उनको मौका मिला फ़ेडरल हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात हो तो उन्होंने उसका मुकदमा लड़ा। मैंने ख़ुद कई यूनिवर्सिटियों में गया हूँ, मैंने ख़ुद उस पर लेक्चर दिया है। मैं अब अवेयरनेस कैंपेन हमने चलाई है अपनी यूथ के। हम यूथ के सामने चीज़ें रखना चाहते थे कि ये हमारा शेयर है जो हमें फ़ेडरल हुकूमत नहीं दे रहे। हमें जितने फिर जब इन पे प्रेशर पड़ा तो इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का डेटा रिलीज़ कर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा को NFC के मद में इतने पैसे मिले हैं। ना इन्होंने पंजाब का डेटा रिलीज़ किया, ना सिंध का बताया गया और ना ही बलूचिस्तान का बताया गया। अगर हमारी ऑडिट करनी है हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन फिर हमारे ऑडिट के साथ साथ पंजाब का भी होगा, सिंध का और बलूचिस्तान का भी। अब ये जो पैसे कह रहे हैं कि जी हमने दहशतगर्दी के मद में इनको दिए हैं, ये भी गलत बयानी है। NFC में साफ़ी साहब आपको बेहतर पता है कि 1% हमें मिलता है जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ दहशतगर्दी से और ऑपरेशन से जो इन्होंने इम्पोज किए, उसके लिए हमें 1% मिलता है, वो भी 3%। अच्छा, सरताज अजीज़ कमेटी की रिपोर्ट में ये दर्ज है और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप ने असम्बली के फ्लोर पे ये वादा किया था कि इंज़माम के बाद 3% ऑफ द डिविजिबल पूल बिल्कुल ये हर साल खैबर पख्तूनख्वा को इजाफी दिए जाएंगे। तो वो अभी तक उस मद में कितने मिले हैं आप लोगों को? हमें 1% मिल रहा है। 1% से हम नहीं गए 3% पे। यही तो हमारा मुकदमा है। अच्छा। ज़म अजला का हमसे वादा किया गया कि जी जब ये अजला ज़म हो जाएंगे तो हर साल आपको 100 अरब रुपए दिए जाएंगे। एक मोहतात अंदाज़ा बता रहा हूँ, 100 अरब से ज़्यादा बनते हैं। ये 100 अरब रुपए आपको मिलेंगे। 7 साल हो गए हैं, 700 अरब बनते हैं। हमें सिर्फ 132 अरब रुपए मिले हैं, 568 अरब अभी भी नहीं मिले। फिर NHP का हमारा मुकदमा है, इसी तरह ऑयल एंड गैस का हमारा मुकदमा है। हमारा जो सारा मुकदमा आप प्लस माइनस कर लें तो 4758 अरब रुपए का है। आप ये तो बता रहे हैं कि हमने इनको इतने पैसे दे दिए हैं, जो हमारा शेयर है वो हमें क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, अभी जो NSC का इजलास हुआ, NSC के इजलास में यही फैसला हुआ कि जो फाटा के अजला है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली तो जम हो चुके हैं लेकिन फाइनेंशियली जम नहीं हुए। तो PM ने ये वादा किया CM अफरीदी साहब से, और ये CM अफरीदी साहब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जीत हुई है। उनकी जो नैरेटिव था, जो बयानिया था, वो सही साबित हुआ है कि हम 180 डेज़ के अंदर जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए आपका जो मर्ज एरिया है उसको फाइनेंशियली जम कर देंगे, जिससे हमारा शेयर 14 से 17% पर चले। इसको मैं ज़रा आसान कर लूँ कि जब इंज़माम हो गया तो खैबर पख्तूनख्वा की आबादी में फाटा की आबादी भी मिल गई।
اس حساب سے NFC میں شیئر بھی بڑھنا چاہیے تھا. مطلب وہ پاپولیشن کے حساب سے ہوتا ہے. ہاں. ڈویژن جو ہوتی ہے وہ پاپولیشن کے حساب سے ہوتی ہے. پنجاب کا پاپولیشن بہت بڑی ہے تو سب سے زیادہ حصہ اس مد میں بھی کچھ نہیں ملا ہے. کچھ نہیں ملا ابھی تک. وہی تو ہمارا مقدمہ ہے. ہم کہتے ہیں آپ نے ایڈمنسٹریٹولی تو ہمیں ضم کر دیا ہے. آپ وہاں پہ تقریباً 15 ملین کی آبادی ہے فاٹا کی, جو ہمارے ساتھ ایڈ ہو گئی ہے. 1.5 کروڑ لوگ ہیں وہ, لیکن ان 1.5 کروڑ کو آپ فائنینشیلی مینیج ہی نہیں کر رہے, نہ آپ مان رہے ہیں. تو یہی مقدمے کی جیت ہوئی ہے. اور 14% سے 17% پہ جب ہم جائیں گے تو اس لیے جائیں گے کہ جو 1.5 کروڑ فاٹا کے ہمارے لوگ تھے وہ خیبر پختونخوا کا حصہ بن گئے. ٹھیک ناظرین, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں صوبائی وزیر اطلاعات یعنی خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات جناب شفیع جان صاحب. شفیع جان صاحب, یہ آپ لوگ یہ شکایت آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ظاہر ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت لا اینڈ آرڈر کا ہے, اور وہاں پہ پولیس کو آپ لوگ لیڈرشپ نہیں دے رہے ہیں, اس طرح جنازوں میں نہیں جا رہے ہیں, اس طرح ان کو آن نہیں کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں صافی صاحب, شہید سب کے سانجے ہوتے ہیں, چاہے وہ پولیس کے ہیں, پاکستان آرمی کے ہیں, چاہے وہ ہمارے علماء ہیں. کتنے ہمارے علماء شہید ہوئے ہیں, یا پھر سویلین ہو, شہید سب کے مشترکہ ہیں. اگر کوئی اس پہ سیاست کرنا چاہتا ہے تو نہیں کرنی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل بھی ہمارے کے نارکوٹکس کے ایک نوجوان شہید ہوئے ہیں, جن پہ رات کو حملہ کیا گیا ان کی گاڑی پہ. تو کل وہاں پہ ہمارے ہوم منسٹر موجود تھے. ہم تو جنازوں میں جاتے ہیں, کیوں نہیں جائیں گے؟ ہمارے شہید ہیں, ہم اون کرتے ہیں ان کو, ہم کیوں جنازوں میں شرکت نہیں کریں گے؟ دیکھیں ان کے پاس کوئی, لیکن ٹانگ کے جو کل واقعہ ہوا تھا اس میں, اور جس میں 15 شہداء تھے, ان کے جنازے میں آج میں دیکھ رہا تھا تو وزیر اعلیٰ صاحب یا وزراء نظر نہیں آ رہے تھے, چیف سیکرٹری اور نہیں ہوم منسٹر تھے. اچھا, ہوم منسٹر وہاں پہ تھے. دیکھیں ان شہیدوں پہ اب سیاست نہیں کرنی چاہیے. میں نے شروع میں کلیئر کر دیا کہ ہم اون کرتے ہیں تمام شہداء کو. وہ ہمارے شہداء ہیں, پاکستان کی مٹی ان کی قرضدار ہے, اور اگر وہ جانیں دے رہے ہیں تو پاکستان کے لیے دے رہے ہیں نا. کون مطلب اپنے بیٹے کو اس طرح, مطلب سب سے زیادہ بیٹے سے زیادہ کوئی رشتہ تو, مطلب گہرا رشتہ تو نہیں ہوتا, یا محبت سے بڑا رشتہ تو نہیں ہوتا. آپ ایک نوجوان کو بھرتی کرتے ہیں, مطلب یہ پوری ایک, مطلب آپ اس پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے حکومت کی, اور پھر جس طریقے سے وہ لڑتا ہے اس مٹی کے لیے, اس پہ نہیں سیاست کرنی چاہیے. تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طرح تذکرہ کیا تھا, یہ مناسب تھا؟ نہیں آنا چاہیے تھا مولانا صاحب کا یہ بیان. لیکن اس کے بعد پھر مولانا صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. جس طریقے سے اس چیز کو پروپیگیٹ کیا گیا. دو پارٹیاں جو سکے کے دو رخ ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون, ان کا کوئی کونسلر بھی نہیں رہا جس نے ویڈیو ریکارڈ نہ کی ہو. میں ایسے لوگوں کو صافی صاحب جانتا ہوں جو کونسلر کا الیکشن اپنے محلے میں نہیں جیت سکتے. ان کے سامنے بھی ان کے کمرے میں PTV کا مائک پڑا تھا, اور وہ مولانا صاحب کے خلاف جو ہے وہاں پہ بیان ریکارڈ کر رہے تھے. دیکھیں مولانا صاحب کے ایک بیان سے نہ آپ اس کو غدار ڈکلیئر کر سکتے ہیں, اور نہ ہی کسی کے بیان پہ آپ اس کو حب الوطنی اس کی گیج کر سکتے ہیں. یہ جو الٹا انہوں نے اس بیان کو زیادہ مشہور کر لیا. سرٹیفکیٹس جو ہے نا غداری کے اور محب الوطنی کے, یہ بانٹنا بند ہونے چاہیے, اور چیزوں کو سمیٹ کے آگے بڑھنا چاہیے. نہیں, آپ نے بالکل درست فرمایا کہ وہ بیان بھی مناسب نہیں تھا اور رد عمل بھی مناسب نہیں تھا. لیکن یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپریشن حل نہیں ہے, اور شاید ہم جیسے طالب علم بھی یہ سمجھتے ہوں کہ آپریشن حل نہیں ہے, لیکن جو جرگے ہیں یا جو مذاکرات ہیں, آپ دیکھیں شکئی معاہدہ ہوا, آپ سراروغہ معاہدہ ہوا, سوات میں ان کے ساتھ معاہدہ ہوا, باجوڑ میں الگ معاہدہ ہوا. تو مذاکرات اور معاہدوں اور جرگوں سے تو بھی تو مسئلہ حل نہیں ہوا نا. دیکھیں سوات کا معاہدہ آپ کو یاد ہوگا, وہ کامیاب ہو گیا تھا. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ دونوں سائڈز کو, ریاست کو بھی اور دوسرے سائڈ کو بھی پاس رکھنا ہوگا معاہدے کا. یہ معاہدہ اس ٹائم خراب ہو جاتا ہے کہ جب فیڈرل حکومت یا کچھ ادارے اس کی خلاف ورزی کر لیتے ہیں. دیکھیں پختون کلچر میں تو آپ جرگے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. آپ کریں گے تو پھر آپ کو جرمانہ بھی ہوگا, باقی سزائیں بھی ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سوات میں ہم نے, صوبائی حکومت تو ہماری نہیں تھی, لیکن ایک معاہدہ وہاں پہ ہو گیا تھا. جی ANP کی گورنمنٹ تھی. ہاں ANP کی تھی, میاں افتخار حسین صاحب اور ہدایت اللہ صاحب اور افراسیاب خٹک صاحب کی کمیٹی تھی, وہ مذاکرات کر رہی تھی. لیکن اب وہی لوگ کہتے ہیں
کہ جی مذاکرات اس کا حل نہیں ہے، آپریشن حل ہے؟ دیکھیے وہ تو پھر اسی ٹائم بھی کہتے تھے، اسفندیار ولی صاحب بڑے رسپیکٹڈ ہیں، ایک ANP کے وہ لیڈر ہیں، وہ تو بڑے جلسوں میں کہتا تھا کہ ہم ملٹری آپریشن کو آن کرتے ہیں، وہ تو بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں۔ مطلب آپریشن سے صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ آپریشن سے آپ نے لوگوں کو IDPs بنانا ہے۔ نہیں، یہ جو کل 4 خودکش آئے اور انہوں نے جو ریاست کی ریٹ کو جو گاڑیاں ٹکرائی اس سے پولیس اور اس کے جائنٹ چیک پوسٹ سے، تو یہ کیا اپنے لوگ ہیں؟ نہیں، دیکھیں اب موقع تو تیسرا اٹھا رہا ہے نا، لیکن آپ موقع کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں ان کو جب ختم کیا گیا تو دوبارہ کیوں آباد کیا گیا؟ ان لوگوں کو گڈ اور بیڈ کیا جو کنسیپٹ کس نے کریٹ کیا کہ یہ گڈ ہے یہ بیڈ ہے؟ دیکھیں انگیج ہم نے کیا، یہ الزام ہم پہ لگاتے ہیں نا قطر میں کہ آپ کی گورنمنٹ تھی، آپ نے بالکل ہم نے انگیج کیا ان کو۔ اچھا یہ لیکن پھر جو سیٹلمنٹ تھی وہ شہباز شریف نے کی تھی۔ ٹھیک ہے، جب PDM کی فیز 1 کی گورنمنٹ تھی، پیپلز پارٹی اس کیبنٹ کا حصہ تھا، محسن داور اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ محسن داور سے پوچھ سکتے ہیں کہ محسن داور کے علاوہ تمام لوگوں نے اس چیز کی مخالفت کی کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کا خیبر پختونخوا کل نتائج بھگتے گا۔ دیکھیں ریسیٹلمنٹ آپ نے کرنی تھی کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن کے ساتھ۔ یہ ذرا پہلے کلیئر کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی زبانی، آپ حکومت کے ترجمان ہیں، کہ ری سیٹلمنٹ ہوئی ہے افغانستان سے کچھ طالبان کو لایا گیا تھا یا کہ یہ ایک مت ہے؟ نہیں، وہ تو باقاعدہ ایک شہباز شریف کے منٹس پڑے ہیں کہ ان کو لایا گیا اور کھلا چھوڑ دیا گیا۔ تو کون لایا تھا ان کو لانے کے لیے؟ یہ فیصلہ گورنمنٹ کا ہی تھا، یہ تو وہی بہتر بتا سکیں گے، لیکن کیبنٹ کا نہیں گورنمنٹ کا نہیں تھا۔ آپ اگر یاد رکھیں تو جو ادھر جرگہ گیا تھا وہ ہمارے دوست بیرسٹر محمد علی سیف کی قیادت میں گیا تھا، دیکھیں، اور خیبر پختونخوا حکومت کا جرگہ تھا۔ انگیج ہم نے کیا، ہاں، میں سے انکاری تو نہیں ہوں، میں تو برملا کہتا ہوں کہ ہم نے ضرور ان سے انگیجمنٹ کی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہی اس چیز کا حل ہے۔ ہم نے ان کو انگیج کیا، چیزیں کچھ فائنل ہو رہی تھی، اسی اسنا میں ہماری گورنمنٹ چلی گئی۔ جب ہماری گورنمنٹ چلی گئی، PDM کی گورنمنٹ بنی، پیپلز پارٹی بھی اس کیبنٹ کا حصہ تھی اور شہباز شریف پرائم منسٹر بنے۔ یہ فیصلہ پھر اس کیبنٹ کا تھا کہ ان لوگوں کو انہوں نے ریسیٹل کیا، اور یہ شہباز شریف کے سائن سے ہوا ہے، یہ منٹس باقاعدہ پڑے ہیں۔ اور پھر دیکھیں اگر ہم ان کو واپسی سے انہوں نے ایگری نہیں کیا ہے، کیونکہ ہمیں بھی اللہ کو جواب دینا ہے، اس وقت نہ شہباز شریف ہے نہ کوئی اور ہے، بلکہ ان چیزوں کو ان کو کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ ایک میٹنگ جو کیبنٹ کی ہوئی تھی جس میں آپ محسن داور کو، آپ کبھی بھی آپ سے شو میں آئے یا کہیں بھی آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، اس میٹنگ کا وہ حصہ تھے۔ اس میں یہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو ریسیٹل کیا جائے، جس کی مخالفت محسن نے کی۔ اچھا، ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کو ہم انگیج کریں، ایک پراپر طریقے سے ان کو واپس لایا جائے۔ ان کو جس طریقے سے اس حکومت واپس لے کے ان کو کھلا چھوڑ دی گئی ہے، مطلب کوئی ان پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، ان کو لا کے یہاں پہ چھوڑ دیا گیا۔ پھر یہاں سے دوبارہ یہ کہتے ہیں کہ جی حالات وہاں پہ ابتر ہیں تو ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں اب ریاست کو بھی ایک سٹینڈ لینا پڑے گا۔ دیکھیں جو کچھ کر رہا تھا وہ تو جنرل فیض کر رہا تھا، بیرسٹر صاحب کو بھی اگر بھیجا تھا تو جنرل فیض نے بھیجا تھا، یہ سب کچھ۔ لیکن ابھی یہ نہیں کہ وہ قید میں ہیں تو ہم ان سے متعلق جھوٹ بولے۔ جو میری معلومات ہے، دیکھیں اگر جنرل فیض کر رہا تھا تو وہ بھی غلط کر رہا تھا، ہاں، ادارے کا جنرل تھا، جو میری معلومات نہیں لے کے آئے تھے اس کو۔ تو میری معلومات جو ہے وہ یہ کہ لوگ لائے ہی نہیں گئے تھے۔ تو پھر یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں جو اس وقت لوگ وہاں پہ ہیں؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ تو یہاں سے ادھر گئے ہیں، جب ادھر سے بھی لائے گئے ہیں۔ نہیں، جب TTP بنی تو وہ تو پاکستان میں بنی تھی نا۔ ملا فضل اللہ سوات کے ہیں، بیت اللہ محسود وزیرستان کے تھے، حکیم اللہ محسود وزیرستان کے تھے، تو مفتی نور ولی محسود جو ہے وہ وزیرستان کے ہیں۔ تو یہ لوگ تو اگر ادھر بھی گئے ہیں تو پاکستان میں تو یہ سب کچھ سوات میں آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل اللہ نے وہ افغانستان گیا بھی نہیں تھا، اس نے سوات سے موومنٹ شروع کی تھی۔ تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں یہ مغالطہ تو نہیں ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو بلیم دے رہے ہیں کہ آپ لائے ہیں، آپ لائے ہیں، آپ لائے ہیں، اور اس میں ان کو دیکھیں آپریشن کے ٹائم کچھ لوگ تو چلے گئے تھے نا، جب چلے گئے تھے تو واپس تو ان کو لایا گیا ہے نا، پھر وہ واپس کیسے آئے ہیں؟ کویشچن تو یہی ہے نا کہ جب آپریشن ہوا، آپریشن کے ٹائم یہ لوگ چلے گئے، یہ واپس کیسے آئے ہیں؟ ان کو لایا گیا ہے،
نہیں وہ خود بھی آ سکتے ہیں نا. نہیں آ تو سکتے ہیں لیکن اس پہ ابھی مثلا نہیں ابھی چیک اینڈ بیلنس تو بھی کچھ ہونا چاہیے تھا. اس روز جو آپ ان کو کھلی چھوٹ آپ نے دے دی, آپ نے کوئی ان پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا کیونکہ خیبر پختونخوا جانے بس مسئلہ یہی ہے. تو چیک اینڈ بیلنس کے لیے پھر جو حکومت نے یہ بارڈر بند کر دیا ہے پاکستان اور افغانستان کا, تو یہ اچھا کیا ہے. دیکھیں ایک پراپر میکینزم ہونا چاہیے. بارڈر بند کرنا بھی تو ایک حل نہیں ہے کہ آپ نے تو ٹریڈ بھی وہاں پہ روک دیا. آپ کو بہتر پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے کتنے لوگ اس بارڈر سے بزنسز کرتے ہیں, ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے یہ. وہاں پہ انویسٹرز بیٹھے ہیں, کاروباری حضرات بیٹھے ہیں جو کہ اس وقت بہت زیادہ ایک قسم ڈپریشن کا شکار ہے. جی وہاں پہ ایک میکینزم ہونا چاہیے. آپ ہندوستان سے ٹریڈ کی بات کرتے ہیں لیکن آپ نے اپنے افغانستان کا بارڈر بند کیا ہوا ہے. آپ دنیا میں ثالثی کا رول پلے کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, پلے کرنا چاہیے. پاکستان کا وقار اس سے بلند ہوا ہے, لیکن آپ اپنے ہی اسلامی ملک کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو اس پہ ایک پراپر میکینزم ہونا چاہیے جس پہ تجارت نہیں رکنی چاہیے. ہاں لوگوں کی جو نقل و حرکت ہے اسلامی ملک کے ساتھ بھی تو دیکھیں خود 288 مرتبہ انگیجمنٹ ہوئی ہے اس مسئلے پہ, اور پھر قطر نے میڈیشن کی, سعودی عرب نے میڈیشن کی, چین نے میڈیشن کی, باقی دوست ممالک نے اس میں کردار ادا کیا, لیکن وہ تو آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں. تو پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں اگر کسی کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے, وہ سرزمین استعمال ہونا تو بند ہونی چاہیے. اگر بند نہیں کریں گے تو پھر اس کا علاج بھی ہونا چاہیے. دیکھیں پاکستان کی ایک ایک انچ کی حفاظت ہماری قومی فریضہ ہے. اگر وہاں سے کوئی اگریشن ہو رہا ہے تو اس کے بھرپور جواب دینا چاہیے. لیکن بات چیت سے ہی بات ہو سکتی ہے نا. ہم نے اس سے پہلے کئی چیزیں بات چیت سے حاصل کی ہے نا. افغانستان سے ہی ہم نے بات چیت کی ہے, ہم نے اپنے جرگے وہاں پہ بھیجے ہیں, تو ہماری تو ایک بات چیت کا سلسلہ ہے نا ان کے ساتھ. ٹیبل ٹاک ان کے ساتھ ہوئی ہے. ایک راستہ یا ایک موقع ہمارے پاس ایک اور بھی آ سکتا تھا. اگر آپ کچھ ایسے لوگوں کو وہاں پہ بیچتے ہیں جو کام سنوارنے کے بجائے مزید بگاڑ دیں. لیکن میں اس کا ایک طالب علم ہوں. جی آپ بہتر جانتے ہیں. ٹی ٹی پی یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ جو نظام ہے جس کے تحت آپ وزیر ہیں یہ طاغوتی نظام ہے, اور اس پارلیمنٹ کو اور ان اسمبلیوں کو اور ان کو ختم کرنا چاہیے, اور اس کی جگہ پہ ہماری مرضی کے مطابق جس طرح افغانستان میں ہے کہ جدھر نہ پارلیمنٹ ہو, نہ اسمبلی ہو, نہ ووٹ ہو, نہ شورا, وہ اس طرح کا نظام ہم قائم کرنا چاہتے ہیں. تو اب ان کے ساتھ پھر کیسے پاکستان کے آئین کو تو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, یہ بات بڑی واضح ہے. اگر کوئی اس ریٹ کو چیلنج کرے گا تو اس سے نمٹا جائے گا. لیکن ایسے کافی سارے لوگ ہیں جو بات چیت کے لیے تیار ہیں, جو سرنڈر ہونا چاہتے ہیں, جو اس قانون کے سامنے سرنڈر ہونا چاہتے ہیں, تو ان سے تو بات کی جائے نا. ان کو تو اس دائرے میں لے کے اندر لے کے ہم آ سکتے ہیں نا. ان کو بھی آپ ایک جیسا ٹریٹ کر رہے ہیں تو اس سے حالات مزید خراب ہوں گے. میں کل ایک چیز پڑھ رہا تھا صافی صاحب بلوچستان کے بارے میں. جی دیکھیے خیبر پختونخوا تو ڈسکس ہو رہا ہے, بجٹ ہو تو خیبر پختونخوا, امن و امان کی صورت حال ہو تو یہاں پہ وفاقی وزراء بیٹھ جاتے ہیں, آپریشن امپوز کرنا ہو تو یہ پیش ہوتے ہیں. خیبر پختونخوا کے متعلق گندم بند کرنا ہو, گیس بند کرنی نہیں, بلوچستان آج آپ نے پہلی مرتبہ آپ نے مہربانی کی ہے, ہم نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو 3 مرتبہ جی اس پروگرام میں بلایا اور اسی طرح کے ان سے سوالات کیے. اچھا دیکھیں بلوچستان 80% اس وقت نو گو ایریا بن چکا ہے. بلوچستان میں اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, فیڈرل میں نون لیگ کی حکومت ہے, ریاستی ادارے ایک پیج پہ ہے. خیبر پختونخوا کی جب باری آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت ہمارے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہے, ان کی پالیسی ڈیفرنٹ ہے, ہماری پالیسی ڈیفرنٹ ہے, اس لیے وہاں پہ حالات ہمارے سے کنٹرول نہیں ہو رہے. لیکن بلوچستان میں کون قصوروار ہے؟ وہاں پہ تو سارے ایک پیج پہ ہے. یہ ناکامی وزیر اعلیٰ کی ہے, اس کی حکومت کی ہے, پیپلز پارٹی کی ہے, تو استعفیٰ دے دیں, اعتراف کر لیں, یا پھر یہ ناکامی نون لیگ اپنے کھاتے میں ڈال لیں, یا پھر ریاستی ادارے اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہاں پہ ان سی چیزیں سنبھل نہیں رہی. اب اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. آپ اخبارات اٹھا لیں, آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں, کالے چینلز دیکھ لیں, آپ الیکٹرانک میڈیا اٹھا لیں. بات ہو رہی ہے ویسے نہیں, بہت ہو رہی ہے. اس طرح نہیں ہو رہی جس طرح خیبر پختونخوا بلکہ مجھے تو نہیں, اس طرح نہیں مجھے ہو تو رہا. اپنے میڈیا کے دوستوں سے اور چینل سے یہ گلہ رہتا ہے کہ بھئی آپ لوگ ہمارے سائڈ کے مسئلے کو توجہ نہیں دے رہے. جس طریقے سے خیبر پختونخوا کو انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے. دیکھیں جب بجٹ کا ایشو تھا تو آپ سارے ٹرینڈز اٹھا لیں میڈیا کے, خیبر پختونخوا
نہ سندھ کے بجٹ کو ڈسکس کیا گیا، نہ پنجاب کو ڈسکس کیا گیا، نہ بلوچستان کو ڈسکس کیا گیا، اور ہم نے سب سے زیادہ کمپوز بجٹ دیا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ وہاں پہ عمران خان کی حکومت ہے، سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے ان کو۔ وہ اصل میں اس سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی صفوں میں اتنے گروپس ہوتے ہیں کہ دوسرا اٹھ کے ہمیں یہ چیز نقصان دے اس کو رہی کر ہے، لیتا۔ ہمیں یہ چیز نقصان دے رہی ہے۔ دیکھیں پارٹی تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی، ووٹر کے اعتبار سے، سیٹوں کے اعتبار سے، اسٹریٹ موومنٹ کے اعتبار سے یا اسٹریٹ پاور کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں۔ جب پارٹی اتنی بڑی ہو جاتی ہیں تو اس میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسرا، پارٹی کے لیے اس وقت حالات بھی ہمارے لیے نارمل تو نہیں ہیں۔ خان صاحب جیل میں ہے، بشرا بی بی جیل میں ہے، سیکنڈ ٹیئر شپ جو ہے وہ کوٹ لکھپت میں ہے۔ جب گھر کا سربراہ نہیں ہوتا تو گھر بھی اسی قسم کے حالات کا جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، وہاں گھر کے اندر بھی اس قسم کے حالات بن جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس چھوٹے سے گھر کے سربراہ کو سہیل افریدی کو مقرر کیا ہے، تو اس کے باوجود وہ اپنے گھر کو کیوں نہیں سنبھال سکتے؟ یہ فارورڈ بلاک کیوں بن جاتے ہیں؟ فارورڈ بلاک کوئی نہیں ہے، دیکھیں وزراء کے کیوں بیانات آ جاتے ہیں؟ نہیں دیکھیں فارورڈ بلاک کوئی نہیں ہے۔ کچھ ہمارے دوست ہیں، معزز دوست ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، سب کا احترام ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ بجٹ میں سب نے ووٹ دیا۔ دیکھیں یہی تو مت بنائی جاتی ہے نا، کہ کہتے ہیں کہ جی 38 ایم پی اے ہے، کوئی کہتے ہیں 50 ہے۔ دیکھیں علی امین صاحب کا الیکشن ہوا، ایک ایم پی اے ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ آفریدی صاحب کا الیکشن ہوا، ایک ایم پی اے ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ سینٹ کی 3 انتخابات ہو چکے ہیں، ایک جنرل، 2 بائی الیکشن تھے۔ ہمارے ایک ایم پی اے ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ ہاں دیکھیں بجٹ کے ٹائم پہ جو حلقے کی پولیٹکس ہوتی ہے، میرا بھی حلقہ ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنے حلقے میں فنڈز لے کے جاؤں، پوسٹنگ ٹرانسفر کے بھی ایشوز ہوتے ہیں ایم پی ایس کے۔ بجٹ کے ٹائم پہ اس قسم کی ایشوز آ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجٹ میں سب ایم پی ایس نے ووٹ دیا۔ ابھی انشاءاللہ 5 اگست سے ہماری تحریک شروع ہو رہی ہے، سب ایم پی ایز انشاءاللہ آن بورڈ ہوں گے، سب ایم پی ایز افریدی صاحب کے پیچھے ہوں گے۔ علی امین راضی ہو گئے ہیں کہ ابھی تک ناراض ہیں؟ بالکل، بجٹ اجلاس میں وہ آئے تھے، بجٹ میں انہوں نے ووٹ بھی دیا ہے۔ دیکھیں پارٹی کی ڈسپلن سے تو کوئی ابو نہیں ہے، اور خیبر پختونخوا میں تو جو خان صاحب کے نظریے سے ادھر ادھر ہوگا وہ اپنی سیاست ختم کر دے گا۔ اچھا، اور وہ جو سابق سپیکر تھے مشتاق صاحب؟ دیکھیں مشتاق صاحب ان کو نے بجٹ سے پہلے انٹرویوز بھی دیے، عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک کی بات بھی انہوں نے کی، لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ بیٹھا گیا، ان کو سنا گیا، بیٹھایا گیا، ان کی رائے کا احترام کیا گیا۔ جنید صاحب ان سے ملے، گوہر صاحب ان سے ملے، انہوں نے بجٹ میں ووٹ بھی دیا۔ اب تو افریدی صاحب بالکل میدان میں آ چکے ہیں، اب ان کی جو تحریک والی بات تھی وہ بھی پوری ہو رہی ہے۔ اب ان تمام لوگوں کو جو اس وقت عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک کی بات کرتے تھے، اور ان کو مزید زور لگانا چاہیے، لوگوں کو نکالے، لوگوں کو موبلائز کرے۔ ہر ایم پی اے کی ذمہ داری ہے، ہر ایم این اے کی ذمہ داری ہے۔ اور 5 اگست کو پشاور میں ہمارا جلسہ ہے، کیونکہ 5 اگست کو عمران خان صاحب کے اغوا کو 3 سال پورے ہو گئے ہیں، اور وہاں پہ ہم اپنا اگلا لائے عمل دیں گے جو انتہائی سخت ہوگا۔ ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو شفیع جان صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان جناب شفیع جان صاحب۔ اچھا جی، 5 اگست کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ تحریک کی نوعیت کیا ہوگی؟ دیکھیے خیبر پختونخوا کے لوگ، پشاور میں جلسہ ہوگا، تمام خیبر پختونخوا کے لوگ وہاں پہ آئیں گے۔ پنجاب کے کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ آپ اپنے شہروں میں ہی ریلیز کریں، ہر شہر میں ریلی ہونی چاہیے۔ اور خیبر پختونخوا کی حد تک بات کریں تو ہماری پچھلے دنوں بھی ایک مشاورتی میٹنگ تھی جس میں تمام لیڈرشپ موجود تھی، اور اسی میں آفریدی صاحب نے یہ فیصلہ کیا، تمام لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا، چکزئی صاحب سے مشاورت ہوئی، علامہ ناصر صاحب سے ہوئی، تحریک تحفظ آئین پاکستان ہمارا الائنس ہے، خان صاحب نے ان کو نامنیٹ بھی کیا لیڈر آف اپوزیشن کے لیے، ان سب سے مشاورت ہوئی، اور 5 اگست کو پشاور میں جلسے کا اعلان کیا گیا۔ اب اس جلسے میں ہم اپنا اگلا لائے عمل دیں گے، اور وہ لائے عمل جو ہوگا وہ انتہائی سخت ہوگا۔ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات چیت کر رہے ہیں، ان سے بھی مشاورت کر رہے ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بار ہم الائنس بنائیں، الائنس ان سیاسی قوتوں کا جو یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، یہ ایک عذاب کی طرح پاکستان پہ مسلط ہو چکے ہیں، اور انہیں کوئی خاطر خواہ کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے، کسی ایک سیکٹر میں انہوں نے کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھائی۔ بے روزگاری آپ دیکھ لیں، یا پاکستان کی بات ہے، بے روزگاری آپ دیکھ لیں، آپ غربت دیکھ لیں، پیٹرول کی پرائسز دیکھ لیں، مہنگائی دیکھ لیں،
70% لوگ صافی صاحب ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں پاکستان میں، مطلب روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں، اور اسی حکومت نے انہی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ پیٹرول کی لیوی قیمت میں ان کی جیب سے پیسے نکالے جا رہے ہیں، ادویات میں جو قیمتیں سیل ٹیکس ٹیکسز بڑھائے جا رہے ہیں، مطلب انہی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کی ناکامی نہیں ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں سب سے بڑی جماعت ہے، تو اس کے باوجود اور حکومت یہ کر رہی ہے کہ لیویز لگا رہی ہے، ٹیکسز بڑھا رہی ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے، ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں نکال سکے، اور اس کے لیے آپ لوگ اچکزئی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے ناصر عباس صاحب کے محتاج ہیں؟ نہیں دیکھیں، خان صاحب نے اگر ان لوگوں کو لگایا تو کچھ سوچ کے لگایا ہوگا، وہ ہمارے لیڈر ہیں، وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اب دیکھیں، جو بھی ہمارے اپوزیشن لیڈر تھے، عمر ایوب صاحب تھے، جس طریقے سے وہ خان کے تحریک کی بات کرتے تھے یا عمران خان صاحب کی بات کرتے تھے، فلور پہ کوئی اس طرح نہیں کرتا تھا، اور وہی چیز ہوئی کہ ان کو نااہل کیا گیا، اس کی سزا دی گئی۔ پھر ہمارے 98 ایم این ایز تھے، ان کو ڈیسیٹ کر کے 78 تک لایا گیا۔ پھر خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو نامینیٹ کیا۔ اچکزئی صاحب ایک معتبر شخصیت بھی ہیں، ایک زیرک سیاستدان بھی ہیں، ہم چاہتے تو اپنی پارٹی میں سے کسی کو نامینیٹ کر سکتے تھے، لیکن ہم اچکزئی صاحب کے تجربہ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ مذاکرات کی اختیار بھی ان کے پاس ہے، تحریک کی اختیار بھی ان کے پاس ہے، ان سے مشاورت بھی ہو رہی ہے، آگے بھی ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ گور صاحب 3 دفعہ چیزوں کو آگے لے کے بڑے، مذاکرات کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، لیکن ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے۔ اچکزئی صاحب سے پرائم منسٹر کے اختیار بھی نہیں ہے ملنا، وہ ایک ملاقات نہیں کر پا رہے، کیونکہ مقتدرہ سے شاید ہم ہی نہیں باری جا رہی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اکثر کہتے ہیں کہ جی میرا دفتر استعمال کریں مذاکرات کے لیے، پھر اسی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے، آپ نے دیکھا ہوگا صافی صاحب، کہ 5 مہینے نوٹیفیکیشن یہ نہیں کر رہے تھے اچکزئی صاحب کے۔ جب کسی کے پاس اتنا اختیار نہیں تو ان سے ہم کیا بات کریں؟ ہم بات اگر کریں گے تو ہم مینڈیٹ کی واپسی کی بات کریں گے، ان سے ہم فریش الیکشن کی بات کریں گے، نئی ECP کی بات کریں گے۔ ان سے ہم نے جب بھی عمران خان صاحب کی بات کی، ہم نے ان کو بے اختیار پایا ہے، ہم نے کبھی بھی ان سے رہائی کی بات نہیں کی۔ اچھا، یہ پنجاب میں رسائی کی بات ضرور کی۔ کوئی ہلچل کیوں نہیں ہے آپ لوگوں کی پارٹی کا؟ دیکھیں، پنجاب میں تو انڈکلیئر مارشل لا ہے، وہاں پہ تو نون لیگ جو ہے ایک نئے مرض میں مبتلا ہو چکی ہے، بیڑا غرق کر دیا پنجاب کا انہوں نے۔ اب وہ الیکٹرول پروسیس تھا، الیکٹرول پروسیس میں بھی یہ اکیلے بھاگنا چاہتے ہیں۔ بائی الیکشن میں یہ تحریک انصاف کے امیدوار کا الیکشن مٹیریل تک نہیں چھوڑتے، ریلی جلسہ تو دور کی بات ہے۔ دیکھیں، نون لیگ کو جس طریقے کا گراؤنڈ اس وقت ملا ہے، شاید پاکستان کی کسی سیاسی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت کو نہ ملا ہو، لیکن پھر بھی وہ فنشنگ لائن تک نہیں پہنچ پا رہے۔ ہاسپٹل آؤٹ سورس ہو رہے ہیں۔ ہمارے ٹائم پہ جب ہماری پنجاب کی حکومت تھی تو 42 ملین لوگ صحت کارڈ سے مستفید ہوئے ہیں، وہ بند کر دیا گیا۔ 17 پنجاب لے کے آئے، 17 پنجاب لیکن صحت کارڈ میں یہ لوگ کہتے ہیں گڑبڑ بہت ہے، تو اس کا الٹرنیٹ ان کے پاس کیا ہے؟ جو چیز غریب سے لنک کرتی ہو نا، مطلب خیبر پختونخوا کی ہم بات کریں، ہم 80 ارب سے زیادہ 2 سالوں میں خرچ کر چکے ہیں صحت کارڈ پہ۔ جب گھر میں بیماری آتی ہے صافی صاحب، ہمارے لوگ بڑے غریب لوگ ہیں، اگر کسی کا مطلب ہارٹ کا مسئلہ بنتا ہے، کڈنی کا بنتا ہے، جس پہ لاکھوں روپے لگتے ہیں، وہ بندہ یا اپنی زمین بیچتا ہے یا کوئی مال مویشی یا سونا زیورات وہ بیچ دیتا ہے بیماری کے علاج کے لیے۔ یہ عمران خان صاحب کا احسان ہے کہ ہر بندے کے جیب میں انہوں نے 10 لاکھ روپے ڈالی۔ لیکن اس کا غریب سے کیا تعلق ہے کہ جب سے PTI آئی ہے تو نوشیروان برقی صاحب کو وہاں پہ لایا گیا ہے اور ہیلتھ کے معاملات کو وہ ڈیل کرتے ہیں؟ نہیں، MTIs کے جو ہاسپٹلز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، تمام چیزیں تو وہ ہیلتھ کی نہیں دیکھ رہے ہیں، کچھ مخصوص چیزیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کی دیکھنے سے ان کا ایک ایکسپیرینس ہے۔ شوکت خانم کو جب بن رہا تھا تو انہوں نے اس کو ڈیل کیا تھا، تمام تر چیزیں اس کے وہ ابھی بھی دیکھتے ہیں، تو ان کی تجربے سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس میں کوئی مطلب منفی پروپیگنڈا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر اس پہ کوئی الزامات ہیں، کرپشن کے الزامات ہوں، یا ان کے پاس جو اختیار ہے اس کے متعلق کوئی الزامات ہیں تو وہ لائے جائیں۔ آپ کے ابن شیر افضل منوت صاحب الزامات لگا رہے ہیں، وہ ریلیونٹ ثابت ہونے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، شیر افضل صاحب کے لیے وہ MNA ہیں، تو اخلاقی تقاضا تو یہ بھی تھا کہ وہ اپنی سیٹ چھوڑ دیتے، چلے جاتے لکی مروت میں۔ وہ تو عمران خان صاحب کے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس عمران خان صاحب کی پارٹی کے بارے میں اس قسم کے الزامات اخلاقی طور پہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی یہ ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹس ہوئی آپ کی حکومت میں،
اور اس میں گولڈ میڈلسٹ اسٹوڈنٹ رہ گئی اور لوگ عام تاثر یہی ہے کہ جس سفارش پہ لوگ بھرتی کیے کہ ینگ ڈاکٹرز بھی احتجاج کے سنگل بندہ سفارش پہ نہیں ہوا، سنگل بندہ۔ میرے حلقے میں جو لوگ ہوئے ہیں، میں ایم پی اے ہوں، اس طرح باقی ایم پی ایز بھی لوگ آتے ہیں، لوگ کرتے ہیں کہ جی آپ کہہ دیں کہ ہماری نہیں چلی، میرے حلقے میں میری نہیں چلی، کسی کے ایم پی اے کے حلقے میں کسی کی نہیں چلی، پیورلی میرٹ ہوا ہے۔ ہم اس پہ جب یہ شکایات بڑھنے لگی تو ہم نے ٹول فری نمبر بنا دیا، افریدی صاحب نے کی سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے، نمبرز بھی ہم نے دیے کہ کسی کے پاس کوئی بھی اگر مواد ہو جس میں میرٹ جو ہے وہ وائلیٹ ہوا ہے تو وہ اپنے درخواست جمع کر دے، اس پہ ہم ایکشن لیں گے۔ لیکن کوئی کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں البتہ کچھ لوگ کورٹس گئے ہیں، اس کی سٹے وغیرہ اس پہ لے لیا گیا ہے، لیکن ان کے پاس بھی نہ کرپشن کے نہ مس گورننس کے کوئی۔ اور ینگ ڈاکٹرز کیوں ناراض ہیں آپ سے؟ دیکھیں ینگ ڈاکٹرز تو ڈے ون سے ناراض ہیں، سوری ٹو سے، ہمارے بھائی ہیں، پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ایک مقدس پیشہ ہے، ان کے کچھ ڈیمانڈز ہوں گے، ان کو ہم بالکل ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان سے ہم دیکھیں، ہم چاہتے ہیں، دیکھیں اس ملک میں جو ایک مقدس گائے والا کنسیپٹ ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ آپ وکیل کو ہاتھ لگائیں تو پورا وکلا سوسائٹی جو ہے وہ ہڑتال پہ چلی جاتی ہے۔ آپ اگر کسی بھی فورس کے وردی والے کو ہاتھ لگائیں تو وہ پورے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وابڈا کو آپ نچکاری پہ کریں تو ملازمین سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ڈاکٹر اگر غلط بھی ہو، میں یہ نہیں کہتا، میں ینگ ڈاکٹر کے پس منظر میں یہ بات نہیں کر رہا، میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کو یا کسی اور پروفیشن کے بندے کو اگر وہ غلط بھی ہو اور آپ اس پہ ہاتھ ڈالیں تو سارے کڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اب یہ کنسیپٹ ختم ہونا چاہیے۔ اس ملک میں صرف سیاستدان ہی سافٹ ٹارگٹ ہے۔ اچھا، سیاستدان ہی سافٹ ٹارگٹ ہے تو سیاستدان ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے کچھ بھی خاص نہیں کیا۔ سہیل افریدی صاحب نے کہتے ہیں اس سے تو علی امین صاحب اچھے تھے، اسلام آباد چلے آ جاتے تھے۔ دیکھیں اس میں 2 سے 3 چیزیں ہمیں دیکھنی ہوگی۔ میں آپ کی اس یا جس کی بھی یہ خیالات ہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ افریدی صاحب کو 8 مہینے تقریباً ہونے والے ہیں اور 5 اگست کو آپ دیکھیں گے کہ ہم جو اعلان کریں گے وہ پچھلے تمام تر اعلانات سے بھی ڈیفرنٹ ہوگا، اور جو ہم اعلان کریں گے اور جو ہمارا جس پہ مشاورت ہو رہی ہیں لیڈر سے بھی ہو رہی ہے، مطلب اچکزئی صاحب سے اور دیگر ہمارے جو الائنس ہیں ان علامہ صاحب سے، پارٹی کے اندر بھی مشاورت ہو رہی ہے، چیزوں کو ریفائن کیا جا رہا ہے، لیکن جو جس چیز کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے وہ انتہائی ہی سخت ہے۔ اچھا یہ کیا ہوگا؟ آپ نے اتنی سسپینس بڑھا دی، کیا مرکز پہ حملہ آور ہوں گے؟ دیکھیں راستے تو سارے ہمارے اوپر بند کر دیے گئے ہیں، عدالتوں کے راستے بند ہیں، ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، ملاقات آپ نے بند کی ہوئی ہے، آئسولیشن میں عمران خان صاحب کو ڈالا ہوا ہے، بہنوں کی ملاقات نہیں ہو رہی، تب بھی سہولت نہیں مل رہی، ذاتی ڈاکٹر کی رسائی نہیں ہے، ایون وکلا کی ملاقات نہیں ہے۔ 302 کا بھی جو مجرم ہوتا ہے اس سے بھی فیملی ملتی ہے۔ یہاں پہ تو مطلب عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے اسی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ نہیں، آپ جو سخت کرنے والے ہیں تو وہ آپ 5 اگست کا انتظار کر لیں تو بہتر ہوگا، مطلب 10 دن ہی رہ گئے ہیں۔ چلو اس کے لیے ہم 5 اگست کا انتظار کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے اور تشریف لانے کے لیے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، شفیع جان صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔